You are the most dangerous man on this earth. Salahuddin. Salahadist. Salahuddin. With Salahuddin. Salahuddin. I am Salahuddin. Salahuddin. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बगदाद में एक मशहूर बढ़ई रहता था। उसने अखरोट की लकड़ी से एक शानदार मेंबर तैयार करने के लिए काफ़ी वक्त सर्फ किया। उसने मेंबर की तैयारी में बेपनाह मेहनत की और उसकी खूबसूरती देखने वालों को महसूर कर दिया करती। बढ़ई की मेहनत और आंसुओं से पैदा होने वाले इस मेंबर ने जल्द ही बड़े पैमाने पर पजीराई हासिल की। जब भी कोई बगदाद जाता तो बढ़ई को तलाश करता और कहता कि ये मेंबर हमें बेच दो तो हम उसे अपनी मस्जिद में ले जा सकेंगे। उसका जवाब हमेशा से एक ही जैसा होता कि ये मेंबर मस्जिद अक्सा के लिए मुख्तस है। दोस्तों, ये वो दौर था जब यरूशलेम सलेबियों के कब्ज़े में था। देखा जाए तो मुसलमान सल्तनतें ज़बूहाली का शिकार थीं। सल्जूक सल्तनत तबाही के दहाने पर थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया में मुतअद्दिद छोटी छोटी रियासतें वजूद में आ गई थीं और वो आपस में मुसलसल झगड़ों में मसरूफ़ रहते थे। मिस्र में बातनी फ़ातिमी हुकूमतों का क़याम अमल में आ गया था, जिसने मुसलमानों को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। मुसलमान के इन 3 चैलेंजेस के दरमियान यरूशलेम को दोबारा हासिल करना एक ख्वाब ही लगता था। सन है 1137। दजला के किनारे तकरीत के इलाके में कुर्द कबीले और रवादिये में सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ अयूबी पैदा हुए। दीन इस्लाम के इस अजीम सुल्तान की तरबियत दमिश्क और मौसिल के जय्यद उस्तादों के दरमियान हुई। उन्हें समाजियत, मंतक, फ़लसफ़ा, कुरान और हदीस, तारीख़, साइंस और फ़नून लतीफ़ा पर महारत हासिल थी। फ़ौजी तरबियत में बहुत दिलचस्पी थी और बेहतरीन घुड़सवार थे। दीनी झुकाव, फ़लाह व बहबूद और कुरान पढ़ने के बेहद शौकीन। अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मुसलमान को मुत्तहिद करने, इस्माइलियों के बातनी अकायद के ख़ात्मे और बैतुल मक़दस को सलीबियों के कब्ज़े से आज़ाद कराने के अजीम काम लेने थे। बैतुल मक़दस 1099 ईस्वी से ईसाइयों के कंट्रोल में था। सलेबियों ने अपना असर रसूख कायम किया हुआ था। नूरुद्दीन ज़ंगी ने तुर्किश इलाकों को फ़तह करके ज़ंगी सल्तनत कायम की थी और बहुत से इलाकों को सलेबियों से छुड़वा लिया था। इस ज़माने में फ़ातिमी सल्तनत साजिशों का शिकार थी। वज़रा ने सलेबियों की मदद से कमज़ोर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी थी। सलेबी मशरिक़ वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ा रहे थे। फ़ातिमी हुकूमत ने नूरुद्दीन ज़ंगी से मदद तलब की तो उन्होंने शिरका, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चचा थे, और सलाहुद्दीन अयूबी को मदद के लिए भेजा। 1168 में सलेबियों ने काहिरा का मुहासरा कर लिया, जिसे शिरका और सलाहुद्दीन अयूबी ने कामयाबी से ख़त्म किया और मिस्र से सलेबियों का ख़ात्मा किया। इस कामयाबी की वजह से शिरका को मिस्र का वज़ीर और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को नूरुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज का मिस्र में कमांडर बना दिया। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चचा चंद महीनों के बाद ही इंतकाल कर गए, जिसके बाद 31 साल की कम उम्री में
سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف فوج کے کمانڈر بنے بلکہ مصر کے وزیر بھی بن گئے۔ مصر میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے ان فاطمیوں کا خاتمہ کیا جنہوں نے صلیبیوں اور بازنطینیوں کے ساتھ مل کر مزاحمت کی تھی۔ اس دوران ان کو ایک افسوسناک خبر ملی، اور وہ یہ کہ نور الدین زنگی اب دنیا میں موجود نہیں رہے۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے 3 مقاصد تھے: مسلمانوں کا اتحاد، بیت المقدس کی آزادی اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ لیکن نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی مشکلات بڑھ گئی تھیں، کیونکہ نور الدین زنگی کے کم عمر بیٹے اور دوسرے شہزادے اقتدار کی لالچ میں اسلام اتحاد اور ریاستوں کو کمزور کر رہے تھے اور صلیبیوں سے چھپ کر معاہدے کر رہے تھے۔ دیکھا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 جانب سے سازشوں کا سامنا تھا۔ ان اسماعیلیوں کی طرف سے جن کے فدائیوں نے کئی بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی جان لینے کی کوشش کی، نور الدین زنگی کے بیٹوں کی طرف سے اور صلیبیوں کی طرف سے۔ دمشق کے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو معاملات سنبھالنے کے لیے دمشق آنے کی دعوت دی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق کو فتح کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی نظر یروشلم پہ تھی، کیونکہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور یہی خواہش ان کو ہر وقت بے چین کیے رکھتی تھی۔ قاضی بہاؤالدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے یروشلم کی محبت اور چاہت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ یروشلم کے لیے اس کا بوجھ اور دکھ اتنا بھاری تھا کہ پہاڑ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غمزدہ ماں کی طرح تھا۔ وہ جگہ جگہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کے لیے جہاد کی دعوت دیتا۔ وہ عوام سے خطاب کرتے اور اسلام کی خاطر پکارتے۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت اداسی کے آنسو چھلکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک صلیبیوں کا یروشلم شہر اور مسجد اقصیٰ پہ قبضہ ہے، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ میں کس طرح مطمئن رہ سکتا ہوں؟ اپنی مرضی کے مطابق سکون سے کھا سکتا ہوں؟ اور میں رات کو سکون سے کیسے سو سکتا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ جنگیں صرف جذبوں سے نہیں جیتی جاتی۔ انہوں نے اپنی فوج کی فوجی تربیت پر توجہ دی، فوجی دستوں میں نظم و ضبط اور ہم آہنگی پیدا کی، اور طویل جنگ لڑنے کے لیے مالی وسائل کا انتظام کیا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی صلیبی ریاستوں کی طرف تھی۔ یروشلم کا بادشاہ مر گیا تھا اور اس کی جگہ گی آف لوسیگنا نے لی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے قدم و قدم اپنی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے دیار باکر، عرفہ، حران، راقہ، نسیبن اور دوسرے بہت سے شہروں کو فتح کیا جو یروشلم کے راستے میں فوجی لحاظ سے اہمیت رکھتے تھے۔ اب صلاح الدین ایوبی کو موقع کی تلاش تھی، جو کراک کے امیر ریجنالڈ نے فراہم کیا۔ کراک کا علاقہ سیریا اور مصر کے درمیان تھا، اور ایک معاہدے کے تحت کراک تجارتی قافلوں کو امن سے گزرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ریجنالڈ نے نہ صرف اس تجارتی قافلے کو لوٹا بلکہ اس کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا دیا، اور اس نے ان قیدیوں سے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ اب تم محمد کو کیوں نہیں بلاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ریجنالڈ کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے اہم شہر طرابلس کا محاصرہ کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ یروشلم کے بادشاہ کو اور اس کی فوجوں کو شمالی فلسطین میں حتین کے مقام تک لے کر آئیں۔ حتین کا علاقہ پانی کے کنوؤں کے لیے مشہور تھا۔ صلیبی فوجوں کے پہنچنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے ان کنوؤں پہ قبضہ کر لیا اور فوج کی مدد سے کنویں میں پتھر اور ریت ڈال کر بند کر دیے۔
چنانچہ حطیم میں یروشلم کی فوج کے لیے پانی کے کنویں بیکار ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی بہترین حکمت عملی نے یروشلم کی فوج کو حیران کر دیا۔ 4 جولائی 1187 حطیم کی جنگ شروع ہوئی۔ تپتے صحرا میں تھکاوٹ اور پانی کی کمی کی وجہ سے یروشلم کی فوج نے جلد ہتھیار ڈال دیے، اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے صلیبی فوج پر فتح حاصل کی۔ بڑی تعداد میں قیدی بنائے گئے۔ اس جنگ میں عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی، اور صلیبیوں کا وہ جنگجو بادشاہ ریجینالڈ، جس نے قیدیوں کو کہا تھا کہ تم اپنی مدد کے لیے محمد کو کیوں نہیں بلاتے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جب اس ملعون کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد آ پہنچی ہے، اور اس کے بعد ریجینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق میں ایک جوتے کے عوض فروخت کیے گئے۔ اس جنگ سے صلیبیوں کو بہت نقصان ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے طرابلس، عقبہ، غزہ، رملہ، نبلوس اور اسقلان کے قلعوں پر قبضہ کیا۔ چند ہفتوں میں چھوٹے بڑے 52 شہروں کو فتح کیا، اور اب ان کی منزل یروشلم ان کے سامنے تھی۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالآخر یروشلم کا محاصرہ کیا۔ انہیں اس مقدس انبیاء کی سرزمین سے بہت محبت تھی۔ اسی سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ اس شہر کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے فرینکس کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام بھجوایا، جسے فرینکس نے ٹھکرا دیا۔ فرینکس کے انکار کے بعد شہر کی دیواروں پر منجلیکوں کی مدد سے گولہ باری کی گئی، اور شمالی مشرقی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد منجلیکوں کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ دیوار مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور صلیبیوں کی جانب سے بریک آؤٹ آپریشن کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ اب وہ اس شہر پہ اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستے کی درخواست کی، اپنی جانوں کا تاوان، فصلوں کی حفاظت، تباہ شدہ مکانات اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ شرائط قبول کیں، کیونکہ وہ مسلمان قیدیوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتے تھے، اور معراج کے موقع پہ جنگ کو طول دے کر مزید جانی نقصان سے بچنا چاہتے تھے۔ 27 رجب 832 ہجری یعنی 2 اکتوبر 1187 بروز جمعہ یروشلم پہ ایک بار پھر اسلامی پرچم سربلند ہو گیا، اور یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح فوجی دائرے سے آگے بڑھ گئی۔ اس فتح نے ان کی قیادت میں ایک منتظم اور ترقی پسند ریاست کا آغاز کیا۔ بے شمار مدرسے، ہسپتال، مساجد اور درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء کو یروشلم میں بلا کر علم کا آغاز کیا گیا۔ اس شہر نے علم کے عروج کو دیکھا، اور اس علم کی ترقی اور نمایاں پیش رفت کو فروغ دیا۔ اس دوران اسکالرز اور طلباء نے بہت سی تخلیقات تصنیف کیں، اور یہ شہر ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن گیا، جہاں عیسائی، یہودی اور مسلمان امن سے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عبادات کر سکتے تھے۔ 4 مارچ 1193 کو اس شاندار زندگی کا اختتام ہوا، جب اسلام کی اس سرشار خادم نے دمشق میں اپنی آخری سانسیں لیں۔ دین اسلام کے اس عظیم سپوت اور لیڈر کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کے بعد ان کے کفن کو نیزے سے باندھ کر لوگوں کے سامنے لایا گیا، اور ساتھ ہی ان کا آخری پیغام دمشق کی گلیوں میں سنایا گیا۔ انہوں نے کہا، اے مسلمانوں، اے لوگوں، میں فاتح مصر، یمن، شام، فلسطین، یروشلم، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دنیا میں سوائے اس کے کفن کے کچھ نہیں لیا۔ اس کو عبرت کے طور پر لیں اور دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد تھا اور اس مقصد نے ہی ان کو زندہ رکھا۔ طویل خطے پہ حکمرانی کے باوجود بھی ان کی زندگی میدان جنگ میں اسلام کی سربلندی اور ظالموں کے خلاف جہاد میں گزری۔ آج کے حالات پہ نظر ڈالیں تو وہ تمام علاقے جو ایوبی حکومت کے زیر اثر تھے، یمن، شام، لبنان، اردن، عراق اور فلسطین، بد امنی اور افراتفری کا شکار ہیں۔ مسلمان حکومت آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو صلاح الدین ایوبی کے کردار اور عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ بیت المقدس آج صہیونی قوتوں کے زیر تسلط ہے اور مظلوم فلسطینی آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پلس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔